अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज हमारा तफसीर कुरान का 9th लेक्चर है, जिसमें हम सूरह बकरा की आयत नंबर 23 से 25 तक की तफसीर देखेंगे। मैम माजबीन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं माजबीन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आएँ और इन आयत की तफसीर बताएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 23 से 25 तक की तफसीर करेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा हम इनका कर चुके हैं। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम, ये जो पिछली आयत थी इसमें हमने देखा अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से अपना तारुफ करवाया और दलाइल से ये साबित किया कि हमें किस लिए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए। और उसमें हमारे लिए ऑर्डर था, या अय्युहन्नास उबुदू, कि ए लोगों इबादत करो रब्बकुम, अपने रब की। और फिर दलाइल से साबित किया कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, और जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को सकून का ज़रिया बनाया, उसके साथ तुम उसकी खूबियों में किसी को शामिल ना करो। तो अल्लाह ताला ने हम पर इतने एहसानात हैं कि हम उसके एहसानात के शुक्र अदा नहीं कर सकते। और अल्लाह की ने जो हमें तख्लीक किया है, उसकी तख्लीक के बाद उसने हमें छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए प्लान भी किया है हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को, और फर्दर हमारी हेयर आफ्टर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को पुरसकून बनाने के लिए ज़मीन को हमारे लिए बिस्तर की तरह पुरसकून बना दिया, और आसमान को हमारी हिफाजत का ज़रिया बना दिया। और इसके अलावा भी बेशुमार फ़वाइद जो ज़मीन और आसमान के बीच में हमें दिए। सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत क्या थी कि अल्लाह तबारक तआला ने रिज़्क़ का इंतज़ाम किया। खाना और पीना ऐसी इंसानी ज़रूरियात हैं कि इनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तो अल्लाह ने ज़मीन पर पानी को उतारा ताकि वो हमारे लिए सुकून का बाइस हो, और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी के ज़रिए से हमारे लिए रिज़्क़ मुकर्रर किए। खाने से भी हमें सुकून और खुशी महसूस होगी, हमारी ज़िंदगी रवां-दवां रहेगी। इन नेमतों का शुक्र अदा करें, कैसे करें? इल्म हासिल करके। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इल्म के बाद इनकार ज़्यादा बड़ा ज़ुल्म है। किससे इनकार? इबादत से। कि जब तुम लोग जान चुके हो, व अंतुम तालमून, और अब तुम जान चुके, तो क्या ना करो? अंदाद, अल्लाह के साथ निद ना करो, शिरकत ना करो अल्लाह की सिफ़ात के साथ। तो जानने के बाद जब कि जिस रब का खाते हैं, जिस रब की ज़मीन पर रहते हैं, जिस रब का एहसानमंद होते हैं, उसकी बात नहीं मानते, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सारी सारी ज़िंदगी बात का इनकार करते हैं। ये इंतहा दर्जे की ना, सब कुछ उसने दिया और बात भी उसकी नहीं माने। और जब जिसने दिया उसको छोड़कर हम बन गए गैरों के, और चीज़ों के, ख्वाहिशात और चीज़ों की। तो ये आला दर्जे की नाशुक्री और नाक़दरी है कि अल्लाह की चीज़ें तख्लीक करने वाले की चीज़ों का, नेमतों का, रहमतों का फ़ायदा तो उठाएँ, और आगे भी उससे उम्मीद रखें कि वो हमारे साथ सही सलामत हमारी सेहत के साथ हमें प्रोवाइड करे हर चीज़। मज़ीद क्या समझ में आता है कि जब इंसान अल्लाह का नहीं बनता, तो वो क्या करता है? शैतान का बंदा बन जाता है। शैतान क्या? नफ्स का। नफ्स को हम बहुत ही सादा लफ्ज़ों में कहें तो ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है, और फिर नेमतों को अपना हक समझने लगता है, और फिर एहसान भूल जाते हैं। अल्लाह ताला के दिए हुए एहसान, जिसने एहसानात किए वो भूल गए, क्योंकि हम अपनी नेमतों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम पर इनका हक था, हमें ये मिलनी ही चाहिए। और जब हमें ना मिले या हमारे पास कम हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? नाशुक्री। और इम, इम, लोग अल्लाह की
غلامی سے اگر بھاگتے ہیں، اللہ کا نہیں بن پاتے تو کس کا بن جاتے ہیں؟ نفس کا، خواہشات کے بن جاتے ہیں، نفس کی غلامی کی قید میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تھکتے تھکاتے ہیں، پر پھر ہمیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا ہمیں۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم تھکتے ہیں، تھکاتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، دل کو اطمینان نہیں آتا۔ آپ دیکھیے، جب دل کی ہر بات مانی جانے لگے، جب ہم جو دل چاہے وہی کر رہے ہوں، جو دل من مانے وہ ہمیں پرووائڈ ہو جائے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اطمینان، خوشی، سکون سب ختم ہو جاتا ہے، نہیں رہتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پریشانی، دکھ، غم، گھبراہٹ، ڈپریشن میں شکار ہو جاتے ہیں ہم۔ تو اصل خوشی کہاں ہے؟ اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے، اور یہی بات کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا مقصود، ہمارا مطلوب اور ہمارا محبوب کون ہو؟ رب، نہ کہ ہمارا مقصود، مطلوب اور محبوب دنیا بن جائے۔ اب جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کے پہلے حصے کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، ایکسپلین، ایگزامپلیفائی کر دیا، لا الہ الا اللہ کی جو 2 آیات تھیں، کلمے کی پہلی آیات کی ایسے سمجھ لیں تفسیر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب کلمے کے اگلے پارٹ پر چلتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی گواہی کیا ہے؟ اس کتاب کی گواہی، رسالت کی گواہی ہے۔ اگر تمہیں اس بات پر ذرا بھی شک ہے، یہ کتاب اپنے بندے پر اتاری ہے، یہاں پر محمد کی جگہ بندہ آیا ہے، اس سے آگے مزید سورۃ محمد میں وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ کا لفظ آیا ہے، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اپنے محمد پر نازل کی۔ یا محمد کی جگہ بندہ آیا ہے، بندہ عبد سے کیا؟ عبادت سے ماخوذ ہے، عبادت عبد سے مطلوب ہے۔ سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، اردو کی عبادت کیجئے، تو اس کو ہمیں ایکسپلین کیسے کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ آپ کی بات کیسی تھی؟ کہ نمازیں پڑھتے تھے اور رات کا بڑا حصہ نماز میں کھڑے ہوئے گزر جاتا تھا، اس عبادت میں مشغول ہو کر کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اور جب کہا گیا، کس نے کہا؟ عائشہ نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر کیوں آپ اتنی بات کرتے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث کریم میں آیا۔ رسول کی بات کس لیے تھی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اگزامپل ہیں، ان کی بات کا مقصد کیا تھا؟ شکر گزاری۔ اور ہماری عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مزید کچھ لینے کے لیے۔ تو ہمیں عبادت کا اصل روح کیا ہے؟ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس کی شکر گزاری کے طور پر اس کے آگے جھک جائیں۔ عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آگے دیکھیے، فاتو بصورت من مثلہ، تو کیا کیجئے؟ ایسی صورت لے آئیے جو اس کے مثال ہو۔ یہ چیلنج دیے ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، چیلنج، ایک صورت لے آؤ، فاتو بصورت من مثلہ۔ آج سے پہلے جو پیغمبر اس زمین پر آئے، جو میں پہلے ہم نے جو آیت نمبر 21 کا پیغام تھا وہی پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو رواج تھا وہ جادو کا، تو حضرت موسیٰ کو اسی قسم کے معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت عروج تھا، تو آپ کو اسی طرح کے معجزات دیے گئے۔ اور عرب جو تھے وہ عربی کے زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، بہت بڑے ادب نگار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دیا؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کیا کہ اس کے الفاظ کے انداز، اس کا انتخاب، اس کا سٹائل
ترکیب، اس کا آپس میں ربط، اس کا علم العادات، اس میں علم التجوید، اس کی پیشن گوئیاں، اس کی خوبصورتی، اس کی نغمگی اور اس کے احکامات، اور اس کو سن جائیں تو بھی لطف آتا ہے، اور اس کو پڑھنے والا کسی عمر کا بھی ہو کبھی بور نہیں ہو، اور اس کو پڑھنے کے وقت ہر وقت اس کو بچہ پڑھے، نہ جو علم نہیں حاصل کیا وہ پڑھے چاہے عالم پڑھے، سب اس سے کچھ نہ کچھ نیا حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کو جتنی مرتبہ پڑھا جائے اتنا اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ مزید کھل کے سامنے آتا ہے، قد کھلتے جاتے ہیں۔ یہاں پر بیان کیا گیا ہے فاتو بصورت، ایک صورت لے آؤ اس کے مثل۔ سورۃ یونس میں کہا گیا فاتو بعشرۃ سورہ مثلہ، تو 10 صورتیں ہی لے آؤ اس کے مثل۔ اور سورۃ ہود میں آیا ہے الا ان یاتوا بمثل لہذا القرآن، سورۃ ہود میں کہ تم ایسا ایک قرآن لے آؤ، اور سورۃ بنی اسرائیل میں آیا ہے فلیاتوا بہذا الحدیث، سورۃ طور میں آیا ہے، سورۃ طور میں آیا ہے فلیاتوا بہذا الحدیث، کہ ایسی بات سے کوئی بات لے آؤ، مگر کوئی نہیں لا سکا، آج تک کوشش کے باوجود اس کے برابر کچھ نہیں لا سکا۔ نہ صرف اس کے بارے میں کچھ نہیں لا سکا، بلکہ اس وقت بھی جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے بالکل کسی بھی قسم کی آلائش سے، کسی بھی قسم کی ملاوٹ سے پاک، جیسے کہ تیسے جو کہ تو ہمارے تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور قرآن آج سے پہلے بھی رسالت کی گواہی دینے کے لیے قرآن تھا، اور آج بھی رسالت کی گواہی اور اس کی ثبوت کا علم بردار یہ قرآن۔ وَدُّوا شُعَرَاءَکُم، بلاؤ اپنے سپورٹرز، حاضرین، کوئی بھی اپنے جو آپ کو ہیلپ کرے، ہر قسم کے شعراء، ادبا، ماہر زبان، فصیح و بلیغ، سب لے آؤ۔ لیکن بہت کوشش کے باوجود بہت سے شعراء نے کوشش کی، سورۃ کوثر جب اتری انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹنگا دی، تو کسی شاعر نے اس کے نیچے ایڈ کر دیا کہ یہ پیغام، یہ الفاظ کسی بشر کے نہیں۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے سوا اپنے سپورٹرز کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ام یقولون نقلا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ افطرا ہے، یہ تو ایک صورت ہی لے آؤ اس کی، اگر نہیں کیا اگر نہ کر سکو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر یہ کام یعنی قرآن کو نہ کر سکو، اس کی مثال کوئی نہ لا سکو اور کر بھی نہیں سکو گے، تو کیا کرو؟ ڈرو، بچو۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں آیا خواہ تم ایک دوسرے کے مددگار بھی لے آؤ تب بھی تم نہیں بنا سکتے۔ حدیث کے بارے میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ تم اپنے سپورٹرز اور اپنے ظہیر لے کر آ جاؤ، پھر بھی تم اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ پھر کیا کریں گے جب ہم نہیں کر سکیں گے؟ تو کیا کریں گے؟ تو باز آ جاؤ۔ کس سے باز آ جاؤ؟ اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے۔ ڈرو، بچو، آگ سے بچو، آگ سے ڈرو۔ کون سی آگ؟ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو، پتھروں کی آگ سے، پتھروں کی آگ شدید، اور اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ فیول، جو آگ جلانے میں استعمال ہوتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ حجارہ، پتھر ہوں گے، اور کون ہوں گے؟ اور لوگ ہوں گے۔ تو انسان کیسے ایندھن ہوں گے؟ انسان میں کیا ہوتا ہے؟ بال، بال کیسے جلتے ہیں؟ اور کیا انسان میں؟ چربی، چربی کیا ہے؟ فیٹ۔ جب ہمیں دیا جلانے کی ضرورت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟
آئل میں کسی آئل میں بھگو کے رکھتے ہیں تو زیادہ دیر جلتا رہتا ہے. انسان کے جسم میں کیا ہے؟ فیٹس. اور کیا ہے انسان کے جسم میں؟ ہڈیاں. ہڈیاں کس سے بنی ہیں؟ کیلشیم سے، چونے سے. کبھی آپ نے را چونا دیکھا ہو تو اس میں حرارت نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے، دھواں، وہ بھی ایک ایندھن ہے. اور کیا ہوتا ہے انسان میں؟ فاسفورس. فاسفورس کیا ہے؟ جو دیا سلائی پر ماچس کے اوپر ایک چھوٹا سا پاؤڈر لگا ہوتا ہے، جس کے اوپر جیسے ہی آگ جلاتے ہیں تو ایک دم چمک سے ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں فاسفورس. تو واتقوا النار، انسانوں کی وجہ سے آگ بھڑکے گی. اندازہ لگائیں اس وقت کا کہ آگ لگے نہیں بلکہ شعلے نکل رہے ہوں جسم سے. فلن نزیدکم الا عذابا، اور عذاب بڑھایا جائے گا، کچھ کم نہیں ہوگا، بڑھ کے کیا بڑھایا جائے گا؟ عذاب کو. عذاب بڑھتا ہی جائے گا. ہجارہ کیا ہے؟ یہاں پر ہجارہ کا لفظ گندھک کے پتھروں کے لیے آیا ہے. گندھک کیا؟ سلفر. کبھی سلفر والا پانی دیکھا ہے آپ نے؟ چشموں میں سے جو سلفر والا پانی نکلتا ہے اس میں جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے، گرم پانی ہوتا ہے، وہ پتھر جو خوب بھڑکیں گے. آج ہماری ہاتھ آگ کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے. سورج کی تیز گرمی ہمارا نازک جسم نہیں سہ سکتا. اس وقت جب شعلے بھڑکیں گے، شعلے جسم سے نکلیں گے، تب کیا؟ اور کیا کی گئی؟ اعدت للکافرین، تیار کر کے رکھ دی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنا الہ ہونے کا یقین دلایا ہے پچھلی آیات سے، اور پھر رسالت کی تلقین کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی آیات سے. رسالت کی گواہی اس وقت بھی قرآن تھا، جس وقت اترا تھا تب بھی رسالت کی گواہی دینے کے لیے قرآن موجود تھا. آج بھی قرآن ہے. اور حق کی گواہی کل بھی یہ قرآن دے رہا تھا کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ بھیجے گئے ہیں، یہ اتارے گئے ہیں. کہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ مل کر بھی یہ صورت نہیں بنا سکتے ایک آیت، تو کیسے یہ ایک شخص خود بنا کر گھڑ کر لے آیا؟ تو یہ قرآن اس بات کی گواہی تھا کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں. اور آج بھی اس بات کی گواہی دینے کے لیے قرآن کافی ہے. اور تا حیات تک یہ معجزہ رسالت کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. ایمان اور کفر کے بیچ کا معیار کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. سب اللہ کو مانتے ہیں، مگر جب تک کلمے کے دوسرے حصے رسالت کو نہ مانیں گے، ایمان نہ لائیں گے. ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی دی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا، تخلیق کیا، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے. کس کو بنایا؟ کائنات کو بنایا، رزق اتارا، تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لیے کیا اتارا؟ قرآن. اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کے لیے یہ پوری کائنات پڑی ہے. آپ کا اپنا وجود، آپ کا اپنا ایک سیل، اپنا ایک ڈی این اے، اس کی کنسٹرکشن، اس کی ملٹیپلیکیشن، اور کس طرح سے کہ ہمارے فنگر پرنٹس مختلف ہیں، کس طرح سے ایک جنین پیٹ کے اندر پلتا ہے، اور کس طرح سے یہ کائنات وجود میں آئی. کتنا پری پلانڈ یہ سسٹم ہے، اس کی گواہی دینے کی قرآن واحد دلیل ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے قرآن کافی ہے. قرآن پاک میں آیا ہے یاسین والقرآن الحکیم لمن المرسلین. قسم کس کے لیے دی جاتی ہے؟ قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے. اور یہ حکمت والی کتاب 1400 سال سے اس بات کی گواہ ہے کہ یہ حکمت والا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اور کب اترا؟ جب نہ کوئی پریس تھا، نہ کوئی ریکارڈنگ تھی، نہ کوئی واٹس ایپس تھے،
نہ کوئی پیشگی پیغام صرف کرنے والا تھا، بلکہ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ بہت ہی کم پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے، بلکہ آج بھی عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے۔ اور ایسے میں یہ کتاب اتری جس کی حفاظت کی ذمہ داری، جس کو سنبھالنے کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اور یہ کس طرح اس کو لکھا گیا، اس قرآن کو کھجور کی چھال پر، پتوں پر، ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر بکھری ہوئی شکل میں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جز میں نہیں تھا یہ قرآن پاک۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایک جلد میں ترتیب دیا گیا، اس کو جز میں، اور حضرت عثمان کے دور میں اس کی آفیشیل کاپی ترتیب دی گئی۔ اور آج تو رنگا رنگ شکل میں آپ کے میرے پاس موبائلوں میں، فون میں، ٹیمپلیٹس میں، بکس میں، ہر طرح کے علم موجود ہے۔ اور 1400 سال میں نو چینج، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ یہ قرآن گواہ ہے کہ جس پر آیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے۔ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک خالص نہ ہو، اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، اور ساتھ میں اس کو ثابت کیا گیا اس قرآن کے ذریعے سے۔ وبشر الذین، خوشخبری ہے۔ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ الذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جنہوں نے مان لیا، صرف مانا نہیں بلکہ کیا کیا، وعاملوا الصالحات، عمل بھی صالحین جیسے کیے، نیک کیے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے نتیجے کے طور پر ان لہم جنات تجری، ان کے لیے جنات ہوں گی، جنت نہیں جنات ہوں گی، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کبھی بھی ہم نیک عمل کریں اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ نیت اور سنت طریقہ۔ پہلی شرط ہے نیت، اور دوسری سنت طریقہ۔ اور عمل صالحہ کے لیے اخلاص چاہیے اور علم چاہیے۔ جب تک ہمیں اس کا علم نہ ہو تب تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب باندھا، العلم قبل القول والعمل، کسی بھی بات کو کرنے اور کسی عمل کو کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا۔ منہ سے جو بات نکالیں وہ کب بات بنے گی؟ جب وہ علم کے ذریعے آئی ہو۔ نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے۔ روزہ کیسے رکھ پائیں گے، صوم و صلات کیسے ہوگی؟ جب اس کا علم حاصل کریں گے۔ پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ غسل اور وضو کیسے پرفیکٹ ہوگا؟ جب اس کا علم حاصل کریں گے۔ حج کے ارکان ہم کیسے ادا کریں گے؟ جب اس کا علم۔ اور کیا ملے گا اس علم کے بعد، عمل کے بعد؟ نتیجہ طور پہ ان کے لیے باغات، گارڈنز آپ کے دماغ میں آئے تو کیا ہے گارڈن؟ جو ہمارے گھروں میں ہے، یہ پروسیس، اس کو سیکیور کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو گروم کرنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ کبھی بھی اپنے گراؤنڈ کو چھوڑ دیں تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، کس طرح سے اس کے اندر بیل بوٹے اور نکل آتے ہیں، تو ہمیں کیا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں کام کرنا ہے کس کے لیے؟ آخرت کی جنت، آخرت کی جنت کے لیے ہمیں آج محنت کرنی ہے اس دنیا میں۔ اور یہ باغات ایسے نہیں ہوں گے، چشمے ہوں گے اس میں چلتے ہوں، صرف پانی کے نہیں بلکہ دودھ کے اور شہد کے اور خمر کا معنی آتا ہے، شراب کی۔ کلما رزقوا منہا، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا اس میں سے، یعنی کہ پھلوں میں سے، کیا اہتمام سے جب وہ رزق دیے جائیں گے، ان کو جب پرووائڈ کیا جائے گی ان کی ڈشز، منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کیا کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے۔ کب؟ اس جنت سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ کیا ان کا ریئیکشن کیا ہوگا ایک دم دیکھ کے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوگا؟ ظاہری مشابہت ہوگی، رنگ میں، سائز میں، شکل میں، مگر کیا ہے ٹیسٹ اس کا بالکل
ڈفرینٹ ہوگا. اور ایک منٹ کے لیے بھی جنت سے ادھر ادھر ہونا نہیں چاہیے. کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں زوج جوڑے ہوں گے ان کے پاکیزہ. ہم فیہا خالدون، وہ چاہیں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں، بلکہ چاہیں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کیا قیامت کے دن حشر کے بعد ایک فرشتہ یہ منادی کرے گا، اے جنوں اب موت نہیں آئے گی، اے انسانوں، اے جنتیوں، اے جہنمیوں، اب موت نہیں آئے گی. اے جنتیوں اب موت نہیں آنے کی، اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے کی. جو فریق جس حال میں ہے ویسا ہی رہے گا. اور کہتے ہیں اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے، لیکن موت نہیں ہوئی. اور اہل جہنم غم سے مر جاتے ہیں، مگر موت کسی کے لیے نہیں. موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ایک مہنڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. ختم، ہمیشگی کی زندگی. اور وہ اپنی چوائس کے ساتھ وہاں رہیں گے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ سب سے زیادہ اسی کو مانتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اس تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں. اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے گھر بار، اپنی بزنس، اپنی ٹاپ پریورٹی کس کو رکھتے ہیں؟ اللہ کی عبادت. ان کے لیے یہ جزا ہے، یہ جزا، یہ مطہر بیویاں اور یہ پاک رزق ہمیشگی کے لیے جو جزا ملے گی وہ کس کو ملے گی؟ جس نے اپنی زندگی میں محنت، جس نے اپنی زندگی میں ایسے پھل بوئے جن کا ان کو انعام ملے گا. ان سب کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں باقی چیزیں کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والی ہے، سب چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سوا سب چیزیں جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، خیرکم مما یجمعون، تو یہ سب سے جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں ان سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ کے علاوہ جس سے دل لگاتے ہیں وہ ناقص ہے، دکھ دیتے ہیں. کسی سے ہم لو لگا بیٹھے تو وہ دکھ دیتے ہیں، اطمینان نہیں ملتا. اور جب سب چیزیں مل جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ، تو پرپز آف لائف، مین پرپز آف لائف کیا ہوتا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کی طلب. کچھ بھی مطلوب نہیں ہے، صرف سب چیزیں ضرورت ہے. اب جب ہمیں چیزیں مل جائیں تو نیکسٹ سٹیپ پہ ہم جائیں گے تو وہ ہمیں مستقل لیول پہ چاہیے، ہمیشگی کے لیول پہ ہمیں اپنا سٹیٹس چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا. اور عمل کیا؟ جنت کی قیمت کیا ہے؟ عمل. اور عمل کیا؟ عمل کے لیے شرائط کیا؟ نیت اور خالص اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق علم حاصل کرنے کے بعد جو عمل ہم کریں گے وہ ہوگی اس کی قیمت. باغ کا لفظ جب بھی آپ کے دماغ میں آئے، باغ، کوشش، ہم سب سے محنت مطلوب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.